सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत और सलाम। नाज़रीन, चलेंगे साउथ अफ्रीका। मैडम हमारे साथ हैं। आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, उसी पे हमारे पास इतने प्रोग्राम हैं कि किसी दूसरी तरफ नज़र मेरा जा ही नहीं रही। मैडम, क्या देख रही हैं जो रात को हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जो रात को काम हुआ उसके बारे में कुछ बंदा क्या कहे ना, समझ से बाहर तो आज है रहने देते हैं कि प्रोग्राम क्या को। कुछ हो रहा है। मैंने कहा कुछ तो कहना पड़ेगा, प्रोग्राम तो करना है ना। जी, कुछ तो कहना पड़ेगा। हाँ जी, वो कहता कुछ तो कहना वो पड़ेगा। वो वाला सहाबी है रात ना, की मेरी बात सुने, वो वाला सहाबी है। वो जैसे कहते हैं कोई रिश्ता देखने गए तो उन्होंने कहा हमें आपका लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हैं पसंद तो हमें भी नहीं, पर शादी तो करनी ना इसकी अब। बिल्कुल ऐसे ही है। रात की तारीकी में जो काम होते हैं ना, वो गलती होती है। आप वो जो करना चाहते हैं ना, ये लोग, इन्होंने पहले भी बहुत से काम रात की तारीकी में किए। खान साहब को रात की तारीकी में इन्होंने निकाला अदालतें खोल के। बहुत बड़ा गलत काम किया है इन्होंने। उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन खराब से खराब होते गए और अब मजीद होंगे। अब ये देखें, इतनी बंदा क्या कि आफत आई हुई थी। हफ्ता इतवार तो अदालतों की छुट्टी होती है मोस्टली जजेस की। इतवार वाले दिन देखें, पार्लियामेंट के इजलास हो रहे हैं, सेनेट के इजलास बड़ी मेहनत कर रहे हैं मुल्क चलाने के लिए, मुल्क को तरक्की की राह पे लाने के लिए रात दिन लगे हुए बेचारे। आप कहते हैं कि इतनी कौन सी जल्दी। ऐसी तरक्की तो कभी अमेरिका और यूके और ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, कभी जर्मन और जापान ने नहीं की। दिन रात उन्होंने लगा दी है पाकिस्तान को तरक्की के राह पे गामजन करने के लिए। बहुत बड़ी बात हुई है जो 26वीं तरमीम हुई है पाकिस्तान के आइन में। और जो लोग सो रहे थे, जिन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, उनके लिए यही पैगाम है कि वो सोए रहें और कभी ना जागे। आज सोए हैं तो कल उनकी नस्लें भी ये भुगतेंगी। बहुत गलत हुई है ये तरमीम मेरी नजर में, जिसमें आपने अदलिया को बिल्कुल नकारा कर दिया। अदलिया की कोई औकात नहीं रही, जजेस की कोई औकात नहीं रही। पहले तो सीनियरिटी की बिना पे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगता था, फिर वो प्रोसीजर और वो एक्ट आ गया, फिर ये आ गया, वो आ गया। और अब आप देखें कि सिर्फ मंसूर अली शाह को, जो कि सीनियरिटी की बिना पर सबसे सीनियर तरीन जज वो लगना का उनका हक था, वो छीनने के लिए आपने आईन ही तब्दील कर दिया। भाई कि ये किसी बात की कोई हद होती है, कोई गिरने का कोई इंसान का म्यार भी होता है कि इतना ही वो गिर जाए अपने म्यार से कि आपने उस जज को कि वो ना आए। तो इसलिए आपने और अब ये देखें, वो जज जो पहले 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था, अब उसकी 3 साल की मुद्दत हो गई है। देखें, और उसको कौन लगाएगा? पार्लिमानी कमेटी लगाएगी। उसमें पार्लिमान बैठेगा, वो जज लगाएगा। यानी पहले तो 63A की जो क्लॉज थी, जिसमें काजी फायज ईसा ने ये दिया उसका वो एक्सप्लेनेशन कि वोट काउंट हो जाएगा और डी-सीट नहीं होगा। यानी हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा खोल दिया कि आप बोरियां लेके जाएं पैसों की और बंदे खरीद लें। जमीरों के सौदे करने की इजाजत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। और अब ये कि जो जज है वो हमेशा से जो हुकूमत होगी मौजूदा, उसकी खुशनुदी के लिए काम करेगा। जज कोई कानून, कोई आइन को सामने नहीं रखेगा। जो मौजूदा हुकूमत होगी, जिस दौर में जिसकी हुकूमत होगी, वो उसकी हुकूमत की खुशनुदी के लिए काम करेगा ताकि वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बन सके, हुकूमत की नजरों में आ सके। यानी आपने इंसाफ के म्यार को इतना गिरा दिया कि इंसाफ करने वाला खुद भी परेशान है कि वो क्या करे। यानी कि पहले आप कोई भी जो हुकूमती इदारों में बैठे हुए कोई भी गलत काम करते थे, उनके खिलाफ पिटीशन आ जाती थी, मुकदमा हो जाता था, ये होता था, वो होता था। अब उन्होंने कहा हम जज ही खरीद लेते हैं। अच्छा, ये बताइए मैडम, ये तो आपने बता दिया
ایک بڑا اہم سوال ہے یہاں پہ کہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کو جو دکھایا گیا وہ ہوا نہیں ہے، گیم کچھ الٹ پلٹ ڈال دی گئی، آپ سمجھ نہیں یہ چیزیں؟ صرف فضل الرحمان کا میں نے آپ کو ہمیشہ سے ایک ہی بات کہی تھی کہ یہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ کبھی بھی پلٹا کھا سکتا ہے، وکٹ کے دونوں طرف کھیل ہے، اس کو پی ٹی آئی کو بھی پیچھے لگایا ہوا تھا، حکومت کو بھی پیچھے لگایا ہوا تھا۔ صرف ایک کام فضل الرحمان کا جو ہے وہ ہم اس کو اپریشیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کر لیں اپریشیٹ تو کر لیں کہ آئینی عدالت جو بنانے کا تھا نا وہ نہیں بنے گی اب آئینی عدالت، اور یعنی سویلین کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگا، یعنی عدالت جو ہے فوجی عدالت وہ نہیں بنے گی، میڈم صرف آئینی بینچ بنے گا۔ ایک بات مجھے بتائیں، ایک ذہن ہمارے ایک چیز دماغ میں ڈال دی گئی ہے کہ ملٹری کورٹ نہیں بنے گا، تو جو یہاں سے ان عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں وہ کوئی انصاف پہ ہو رہے ہیں، وہ بھی تو اوپر سے ہی آرڈر آ رہے ہیں، جو کورٹ نہیں مان رہے وہ جو مرضی کروا سکتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ جی نہیں بالکل ایسی بات ہے، آپ یہ کہیں کہ اگر ان آئینی ترامیم سے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا تو یہ بات غلط نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو 2 سال سے بھگت رہی ہے وہ یہی نہیں عدالتوں سے بھگت رہی ہے، اس کے لیے کبھی بھی کوئی آسانی یا اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، ہمیشہ معاملات ان کے لیے خراب سے خراب ہی کیے گئے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ 63A کا جو قاضی نے فیصلہ دیا تھا اس سے ہارس ٹریڈنگ ہوئی، یعنی کہ آپ پی ٹی آئی کے بندے خرید سکتے ہیں۔ تو یہ جو ترامیم ہوئی ہے نا کہ حکومت نے اپنے حق کے لیے کی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آنے والے دنوں میں یہی ترامیم جو ہے وہ ریورس بھی ہوتی ہوئی آپ کو کسی نہ کسی شکل میں نظر آئیں گی، میں آ سکتے ہیں نا، یہ بھی تو قابو میں آ سکتے ہیں جو بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ وہی تو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ دیکھیں ابھی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو ترامیم، یہ ابھی حکومت نے جو کی ہے نا انہوں نے سوچا کہ یہ والی کر لیں گے ہمارے حق میں ہوں گی، لیکن کل کو یہی الٹی پڑ جائیں گی اور انہی ترامیم میں یہ دوبارہ سے ترامیم کریں گے کہ نہیں یہ اس طرح سے نہیں ٹھیک اور اس طرح سے ٹھیک، جیسے انہوں نے 3 ججز کا بینچ بنایا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا، پھر اس میں ترمیم کی، نہیں اس طرح نہیں ٹھیک، یہ ٹھیک تھا، اب یہ فیصلہ آ گیا تو اب ہم اس میں ترمیم کریں گے۔ آخر پہ مجھے یہ بتائیں میڈم، یہ سب کچھ آخر پہ یہ بتائیں اس سے عوام کو کیا فائدہ؟ میرا آج کا سوال یہ ہے، پبلک کو یا پاکستان کو کیا فائدہ ان کے جو بھی یہ خرچے مرچے کر کے بکتے ہیں خریدتے ہیں، عام آدمی کو کیا سہولت ملی جی؟ عام آدمی کا اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے، یہ جو ترامیم ہوئی ہیں یہ ایلیٹ کے لیے، بیوروکریٹس کے لیے اور یہ جو مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے نا یہ ان کے لیے ہے۔ میرے نزدیک عام بندے کا اس پہ کوئی اثر نہیں، کیونکہ آپ کے اور فار ایگزامپل آپ کے اور میرے پاس کتنے مقدمات ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے عدالت میں؟ ہم نے جانا ہے کبھی نہیں نا۔ اسی طرح پاکستان کے بہت سی عوام ہیں جن کا کوئی مقدمہ نہیں ہے یا ان کو کبھی عدالت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، یہ عدالتوں کا سامنا تو ان سیاستدانوں کو کرنا پڑتا ہے یا بیوروکریٹس کو کرنا پڑتا ہے، یہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کی ہے۔ اچھا، بلاول بڑا خوش تھا کل، بڑا اس کو ایسے تھا جیسے بہت بڑا مار دیا ہے، تو وہ طنزیہ باتیں بھی کر رہا ہے۔ یہی پھندے میں آئے گا، یہی پھندے میں آئے گا۔ اس کا نانا بھی تو اسی طرح لٹکا دیا تھا نا۔ اس کے نانا نے بھی یہی اتنی بڑی بات کی تھی کہ اگر کوئی ادھر جائے گا مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش میں تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، تو اس نے بھی یہی پرسوں ترسوں اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر کوئی ان ترامیم کے حق میں ووٹ نہیں ڈالے گا تو پھر ہم پوری طاقت کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ ہم یہ کروا لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے، انہوں نے ہر کام اپنے مفاد کے لیے کرنا ہے، یہ صرف اس حکومت کو بچایا جا سکے جتنی دیر ہو سکے، اور جو صحیح جج ہے کوئی انصاف کرنے والا نہ آ جائے، اگر وہ آ گیا تو ہمارا تو پھر ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ دیکھیں وقت بدل جاتا ہے، ہم لوگوں نے جو دیکھا، جو ڈیل کر کے باہر گئے، جنہوں نے جیلیں بھگتی، وہ وزیر اعظم بھی بنے، وہ صدر بھی بنے، ان کو پھر لیٹ ڈاؤن کیا، پھر وہ آئے، پھر وقت بدل جاتا جی۔ لگایا 11 سال، کہاں ہے وہ آج؟ اور مشرف نے کتنے سال حکومت کی؟ ماشاء اللہ لگا کے 9 سال 9 سال گزر گئے نا، 11 سال بھی گزر گئے، لیکن عوام نے تو آج تک حکومت ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہے۔ میڈم 75 سال میں ان لوگوں نے حکومت کی، عوام نے تو کوئی نہیں نہ کی حکومت۔
نہیں، عوام کی حکومت نہیں تھی. یہ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ سدا ہم نے اسی اقتدار پہ قابض رہنا ہے، ہماری حکومت رہے گی. تو ان کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سدا بادشاہت اللہ کی ہے. اچھا آخر میں ایک اہم سوال ہے، وہی رہنے والا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے. آخر یہ مذہبی ایک لیڈر ہی ہے نا فضل الرحمان، اپنے آپ کو کہتا ہے، تو یہ سیاست نہیں، مجھے نہیں لگتا وہ مذہبی رہنے والا. پتہ نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کو کیسے کہہ دیا کہ میری بڑی خواہش تھی جس میں فضل الرحمان سے ملوں تو میری خواہش پوری ہو گئی ہے. اچھا، مجھے تو کہیں سے وہ مذہبی نہیں لگتا ہے، سیاستدان ہے. وہ مذہب کا اس نے ڈھونگرے چایا ہوا ہے. وہ تو مدرسے کھول کے رات دن بچوں کا مستقبل بہت روشن کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان مدرسوں میں کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی علیحدہ سے فورس بنائی ہوئی ہے اور صبح کو یہ گارڈ آف آنر بھی لیتے ہیں ان سے. مطلب غلام قوم میں اور بھی غلام کئی رنگ ہیں غلاموں کے نا. آج میں زین قریشی کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، زین قریشی کا، تو ایک بندہ آیا تو اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہا تھا. یہ حالت جی وہ گدی نشین ہے نا وہاں. نہیں پر کتنا بڑا یہ ظلم ہے، شرک ہے، کتنا بڑا کہ جھکتے ہیں یہ لوگ انسانوں کے آگے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں حکمران رہا ہے، چاہے وہ بادشاہت ہے، چاہے وہ کمپنی ہے، جگیردار ہے، جو بھی ہے نا. جی تو وہ غلامی جو ہے وہ بھی نکل نہیں رہی پاکستانیوں کے ذہن سے. وہ غلام ہی رہنا پسند کرتے. ایک بڑا اہم سوال ہے، آپ نے تو عرصہ ہوا پاکستان چھوڑا ہوا ہے، اگر پاکستان میں رہتے تو آپ کا مائنڈ اتنا چینج ہونا تھا؟ جو دوسرے ممالک میں آ کے آپ نے دیکھا سیکھا، ان لوگوں کو فرق پڑتا ہے انسان کا ویسے؟ پہلی تو بات، مجھے آپ کی بات سے آبجیکشن ہے کہ میں نے پاکستان نہیں چھوڑا. میں ابھی بھی پاکستانی ہوں اور ہمیشہ میں رہوں گی. ڈزنٹ میٹر کہ یہاں کی سٹیزن شپ ہے یا کچھ ہے، میں پاکستانی ہوں. میں وہاں پیدا ہوئی، پلی بڑی، تعلیم وہاں میں نے حاصل کی. میرا اس وقت بھی یہی نظریہ تھا، میں اس وقت بھی بولتی تھی. جب ہمارا پولیٹیکل سائنس کی ہماری کلاسز ہوتی تھی تو میری اکثر شکایت لگتی تھی کہ یہ خاتون جو ہے، یہ جو لڑکی ہے نا، یہ بہت شور کرتی ہیں کلاس میں. اور مجھے پرنسپل بلا لیا کرتی تھی، اوہ یہ تم. تو وہ پولیٹیکل سائنس کی ہماری کلاس ہوتی تھی، ہماری بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی، اور میرے اس وقت بھی بہت سے سوالات ہوتے تھے. میں اس وقت بھی بولتی تھی، میں آج بھی بولتی ہوں، اور میں حق کے ساتھ ہوں. اور جہاں کہیں بھی ناانصافی ہوگی میں بولوں گی. اور میرے نظریے اس وقت بھی یہی تھے، اور یہاں پہ آ کے اوورسیز میں آ کے کچھ زیادہ ہی وہ پالش ہو گئے. چلیں، بہت شکریہ، یہ کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، پاکستان یہ دیکھیں، چاہے کسی ملک میں بھی رہتے ہیں پاکستانی، کوئی بھی نیشنلٹی لے لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جن ممالک میں رہنا ہوتا ہے وہاں کے سسٹم کو دیکھنا پڑتا ہے، وہاں کے سسٹم کے مطابق چلنے کے لیے اپنے جو نیشنلٹی ہے وہ چینج بھی کرنی پڑ جاتی ہے، کہیں پہ ڈبل نیشنلٹی بھی چل رہی ہوتی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں، جس طرح ابھی میڈم نے بڑے فخر کے ساتھ بتایا کہ میں آج بھی پاکستانی، تو یہی حالت ہے سب پاکستانی، ہماری بھی یہی حالت ہے. اور ہمیں اس وقت خوشی ہوگی جب پاکستان بھی ترقی کرے گا، پاکستان میں بھی عدل و انصاف ہوگا، عوام کے مسائل کی طرف توجہ دی جائے گی، نہ کہ سیاستدان اپنے اور فوج کے مسائل کی طرف توجہ دیتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.